मसीह में आप सबको सलाम। एक बार फिर मैं शादी इलाही इंतज़ाम इसका तीसरा पार्ट लेकर आपके सामने हाज़िर हूँ और मैं बड़े ईमान से इस बात को कहता हूँ कि आप लोगों को कलाम की सच्चाइयों को सुनकर, कलाम के उन भेदों को सुनकर बरकत मिलती होगी और आप मेरे साथ रहें ताकि हम इसी तरह कलाम में आगे बढ़ते जाएं और ज़्यादा सीखते जाएं कि हमने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कैसे करना है। तो आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं दुआ से, जिस तरह हम करते हैं। आए मेरे साथ दुआ मांगें। बुज़ुर्ग आसमानी बाप, तेरे बेटे यीशु के नाम से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू जो हमारा ज़िंदा और सच्चा खुदा है, तू हमारी दुआओं को सुनता और जवाब देता है। आज इस सारे प्रोग्राम में खुदा बाप, तू हमारा हादी व मददगार होना। हम तेरा शुक्र करते हैं, तू अपनी सच्चाइयों को अपने लोगों के ऊपर खोलता और बयान करने की कुदरत रखता है। तेरा शुक्र करते हैं। आज मैं अपने आप को खाली करता हूँ, पाक रूह तुझे मांग लेता हूँ। तू मेरी हिकमत और दनाई बनना, मेरे होंठ मेरी ज़ुबान बनना, और आज के इस कलाम के वसीले से इन नौजवानों के लिए खुदा मैं तेरी बरकत को मांगता हूँ, तेरी हिकमत दनाई को मांगता हूँ। आज के कलाम के वसीले से खुदावन तू इनसे बोल, ताकि ये तेरे कलाम के वसीले इन सच्चाइयों पर अमल करने वाले बने और अपनी ज़िंदगियों में तेरे कलाम को लें, और खुदा इनकी ज़िंदगियाँ तब्दील हों और तेरे बेटे यीशु के नाम को जलाल मिले। सारे वक्त में पाक रूह सारा होल्ड कंट्रोल तेरे हाथों में देते हैं। तू हमारी मदद और हिफाज करना, मसीह यीशु के नाम से आमीन। तो आज के प्रोग्राम का हम आगाज़ करते हैं। जिस तरह हम दूसरे दो हिस्सों में हमने सुना, दो पार्ट में, दो मूवीज़ में, कि इलाही जो शादी जो है वो किस तरह इलाही इंतज़ाम है। तो हम पुराने अहदनामे में से सीख रहे थे। आज जो है हम नए अहदनामे में से सीखेंगे। जो है वो पौलुस रसूल करंथियों की कलीसिया को ख़त लिखते हुए दूसरा करंथियों उसके 6 बाब और उसकी 14 और 15 आयत में वो कैसे करंथस की कलीसिया को एड्रेस करता है, उनको शादी के बारे में बताता है कि शादी जो है ये कोई आम बात नहीं। जिस तरह वो करंथस में देखता है कि शादी के इस पाक और पवित्र रिश्ते को किस तरह पामाल किया जा रहा है, रिश्तों की कोई तमीज़ नहीं है। जो है वो जिस तरह चाहता है, जैसे चाहता है, वो इस पाक पवित्र रिश्ते को जिनसी ख्वाहिशात के ताल्लुक़ से जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो आए मेरे साथ बाइबल मुक़द्दस खोलें और नए अहदनामे में से हम सीखेंगे दूसरा करंथियों उसका 6 बाब और उसकी 14 से 15 आयत। कलाम मुक़द्दस में यूँ मरकूम है, ऐ ईमान बेईमानों के साथ नाहवार जुए में ना जूतो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, क्या रोशनी और तरीकी में क्या शराकत। 15वीं आयत में, मसीह को बाल के साथ क्या वाकफियत, या ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता, और खुदा के मक़दस को बुतों से क्या मुनासबत है, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मक़दस हैं। चुनाचे खुदा ने फरमाया है कि मैं उनमें बसूँगा और उनमें चलूँ फिरूँगा और मैं उनका खुदा होऊंगा। सो मेरे अजीज़ों, हमने खुदावंद के ज़िंदा और बाबरकत कलाम में से इन आयात का मुतालिया किया और सुना इनको, और आज हम इनके बारे में गौर करेंगे कि शादी जो है इलाही इंतज़ाम है और पौलुस रसूल इस इलाही इंतज़ाम को करंथस की कलीसिया के साथ कैसे शेयर करता है। तो जैसे कि हम जानते हैं
کہ شادی ابھی تک ہم سیکھتے ہیں کہ شادی ایک پاک اور پوتر رشتہ ہے، خدا نے اس کو بنایا ہے، اور پہلی شادی کی رسم جو ہے وہ خدا ہی نے ادا کی ہے۔ خدا نے حوا کو جب بنایا تو وہ آدم کے سامنے لاتا ہے، اور آدم اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اب یہ تو میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے۔ اور اسی بات کو ہم دیکھتے ہیں، پھر ہم نے دیکھا کہ جو ہے وہ کلام مقدس میں لکھا ہے، خدا نے فرمایا کہ وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے۔ اس بارے میں بھی ہم نے سیکھا کہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا۔ چھوڑنے کا مطلب ہم نے سیکھا، اور پھر ہم نے سیکھا کہ وہ ایک تن ہوں گے۔ ایک تن کے بارے میں ہم نے سیکھا کہ یہ صرف جنسی تعلق ہی نہیں ہے، بلکہ ان کے اپنے خاندان کو آگے بڑھانے کے لیے ان کے اپنی پلاننگ ہے، ان کے اپنے منصوبے ہیں، اپنے احساسات ہیں، اپنی خواہشات ہیں، تاکہ وہ علیحدہ ہو کر جو ہے وہ اپنی جو ہے خاندان کو آگے بڑھائیں اور اپنی خواہشات کو پورا کریں۔ تو اسی طرح میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں سے جو پولس رسول ہے وہ کہتا ہے کہ شادی جو ہے وہ خدا کا انتظام ہے۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ جو شادی خدا کے انتظام کے مطابق ہو وہ کیسی شادی کہلاتی ہے؟ جو شادی خدا کے انتظام کے مطابق ہوتی ہے وہ شادی جو ہے وہ مسیحی شادی ہے، وہ مسیحی رسومات کے مطابق ہوتی ہے۔ اور مسیحی شادی، میں عزیزو یہاں پر ایک بات آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ مسیحی شادی کو یہ سمجھتے ہیں کہ میری شادی چونکہ چرچ کے اندر ہوئی ہے، گرجا گھر کے اندر ہوئی ہے، اس لیے میری شادی مسیحی شادی ہے۔ کچھ لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ میری مسیحی شادی اس لیے مسیحی شادی ہے کیونکہ میں ایک مسیحی خاندان میں پیدا ہوا ہوں۔ کچھ لوگ اس لیے سمجھتے ہیں کہ میں نے بپتسمہ لیا ہے اس لیے میری مسیحی شادی ہے۔ لیکن میرے عزیزو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ مسیحی شادی وہ شادی ہے جو ایک نوجوان اور ایک نوجوان بیٹا اور ایک نوجوان بیٹی جب مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں، اپنی زندگی کا مالک قبول کر لیتے ہیں، اپنا خدا مان لیتے ہیں، وہ جب شادی کے بندھن میں بندھتے ہیں تو ان کی شادی جو ہے ایک مسیحی شادی ہوتی ہے۔ اور پھر ان کے لیے یہ بات ضروری ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی ازدواجی زندگی میں مسیحی کو، مسیح یسوع کو جو ہے وہ پریفر کریں، اپنی زندگی کے ہر ایک معاملات کو مسیح یسوع کے آگے رکھیں، اور کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہوئے ان کلام مقدس کی سچائیوں کو جانتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں۔ تو یہاں پر جو پولس رسول میں یہاں پر آپ کو جس بات پر لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں نہ جوتو۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایماندار بیٹا یا بیٹی جو ہے وہ جب غیر ایماندار کے ساتھ جڑی جاتی ہے تو ان کی زندگی میں توازن نہیں رہتا۔ اگر بیٹا ایماندار ہے تو جب وہ کلیسیائی جو ہے وہ پروگراموں میں جاتا ہے یا وہ چرچ میں جاتا ہے یا اپنی بیوی کو اس بات کے لیے جانے کے لیے کہتا ہے، تو سم ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ خاندانوں کے اندر یہ بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر پر شک کرتی ہے کہ تو چرچ جو ہے وہ فرضی طور پر جاتا ہے، وہ اپنی جو کسی خواہش کے تعلق سے جاتا ہے۔ اور اسی طرح جب بیوی ایماندار ہے تو وہ چرچ جاتی ہے یا کلیسیائی سرگرمیوں میں حصہ لیتی ہے تو شوہر جو ہے وہ اس پر شک کرتا ہے۔ تو زندگی میں توازن نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو ناہموار جوئے میں جوتنے کا جو یہاں پر کانسیپٹ بیان کرتا ہے پولس رسول، تو وہ یہ ہے جس طرح کے کھیت میں جوتنے کے لیے پرانے وقتوں میں بیلوں کو استعمال کیا جاتا تھا، اگر ایک بیل وہاں سے نکال کر
یا بیل کی جگہ پر اگر گدھے کو یا گھوڑے کو جوتا جاتا ہے تو جوے کا توازن جو ہے وہ برابر نہیں رہتا اور ہل چلانا جو ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات جو ہے ایک اصطلاح جوے کی استعمال کرتا ہے یہاں پر پولس رسول، اور وہ کلیسیا کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ شادی جو ہے یہ توازن کا نام ہے۔ جب ذہنی جو ہے وہ ان کا توازن نہیں ہوگا، یعنی کہ ان کے خیالات ایک نہیں ہوں گے، تو ان کی زندگی کا توازن جو ہے وہ برقرار نہیں رہتا، ان کی سوچ ایک نہیں رہتی، ان کے خیالات ایک نہیں رہتے۔ اور اسی طرح جب ایک ایماندار جو ہے وہ خدا کی بتائے ہوئے رستوں پر چلنا چاہتا ہے، اور غیر ایماندار جو ہے چونکہ اس کو ان بات کا پتہ نہیں ہوتا، تو اس لیے وہ جوا جو ہے وہ ان بیلنس ہو جاتا ہے، تو سم ٹائم وہ جوا ٹوٹ بھی جاتا ہے کیونکہ توازن نہیں ہوتا، کیونکہ ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اس جوے میں چلنا ہے، اور دوسرا جو ہے اس کو اس بات کا علم نہیں ہوتا، جیسے کہ گھوڑا یا گدھا جو ہے اس کو جوے کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ اس سے ناواقف ہے، تو اس لیے وہ چونکہ کھلا چلتا ہے تو وہ کوشش کرے گا بھاگنے کی، دوڑنے کی ادھر ادھر، تو جوا جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اس شادی کا جو پاک رشتہ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ بات جو ہے وہاں پر پولس رسول جو کرنتھس کی کلیسیا کو جو نامناسب طریقے سے شادیاں کرتے تھے، عیش و عشرت کے لیے شادیاں کرتے تھے، کیونکہ کرنتھس ایک ایسا مقام تھا جہاں پر تجارت وسیع طریقے سے ہوتی تھی، وہاں پر جو بزنس آج کے ماحول سے ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ بہت بڑا مرکز تھا، وہاں پر لوگ عیاشی کے طور پر اس جگہ کو استعمال کرتے تھے۔ تو یہ ساری باتیں جب پولس دیکھتا ہے تو وہ کلیسیا کو جو ایڈریس کرتا ہے، ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، ان کو بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ شادی جو ہے وہ پاک بندھن ہے، اور ناہموار جوئے میں جو ہے مت جوتو۔ ایماندار بیٹوں کو، بیٹیوں کو جو ہے وہ غیر ایماندار بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ نہ ان کے رشتے استوار کرو۔ اور دوسری بات جو ہے وہ بتانا چاہتا ہے کہ نہ راستی کو اور راستی کو ایک دوسرے کے ساتھ کوئی میل جو ہے وہ نہیں بنتا۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو وہ شادیاں ٹوٹ جائیں گی۔ اور پھر ایک اور اصطلاح استعمال کرتا ہے وہ کہ روشنی کو تاریکی کے ساتھ جو ہے ہم اگر میل کریں تو وہ نہیں ہو سکتا۔ روشنی جو ہے وہ تاریکی کو ختم کرتی ہے، روشنی جو ہے وہ تاریکی پر غلبہ حاصل کرتی ہے، اور روشنی جو ہے وہ ایمان کو، یہاں پر وہ ایمان کی اصطلاح کو جو ہے ایمانداری کی اصطلاح کو استعمال کرتے ہوئے استعمال کرتا ہے، اور جو تاریکی ہے وہ گناہ اور گناہ کی زندگی کو وہ ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے۔ اور اسی طرح جب ہم 15 آیت میں دیکھتے ہیں مسیح کو بال کے ساتھ کیا واقفیت، یہ بھی ابلیس کو یہاں پر کے لیے جو اصطلاح اس نے استعمال کی ہے وہ بال کو استعمال کرتا ہے، کہ ایک مسیحی کو جس نے مسیح کو قبول کر لیا ہے، جو مسیح کے پیچھے اس کا فالور بن گیا ہے، اس کے پیچھے زندگی گزارنا چاہتا ہے جیسے مسیح نے اس کو بتایا ہے وہ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو وہ اس کو ابلیس کے کاموں سے کیا تعلق، اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو اس تعلق سے بھی وہ کہتا ہے کہ یہ شادی جو ہے یہ ایک نامناسب شادی ہے۔ اور یہ میں ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خدا، جب ہم کلام کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر یہ سوال ہے، یہ ہمیں سوال کیا جاتا ہے کہ یہاں پر جو دو باتیں ہیں، مسیح کو بال کے ساتھ کیا واقفیت یا ایماندار کا بے ایمان سے کیا واسطہ، یہ سوال ہے، اس کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ اور ایک اور بات جو آج کل ہمارے معاشرے میں بڑی اہم ہے اور اس کو لوگ
بڑے فخر کے ساتھ جب بچوں اور بچیوں کے رشتے دیکھنے جاتے ہیں تو وہ کرتے ہیں کہ جب وہ بیٹی کا یا بیٹے کا رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے سوال یہ کرتے ہیں کہ جی بیٹا کیا جاب کرتا ہے، اس کا بینک بیلنس کیا ہے، اور وہ کتنا کما لیتا ہے، اور کیا گھر اس کے نام ہے، اس طرح کے سوال۔ اور جو میرے خیال میں، اگر میں رانگ نہیں ہوں تو میرے خیال میں جو سوال کرنا چاہیے وہ یہ سوال سب سے پہلے کرنا چاہیے کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی اگر ایماندار ہے تو کیا جو رشتہ میں دیکھنے گیا ہوں، دیکھنے جا رہا ہوں، یا ہم طے کرنے والے ہیں دونوں خاندان، کیا وہ بیٹی یا بیٹا ایماندار ہے؟ کیا میری بیٹی یا وہ بیٹی یا میرا بیٹا جو ہے وہ جب اس رشتے میں باندھے جائیں گے، کل وہ ازدواجی زندگی میں جائیں گے تو کیا وہ اس ازدواجی زندگی کے رشتے کو بحال رکھ سکیں گے؟ یہ باتیں ہمیں دیکھنی چاہیے۔ روپیہ پیسہ جو ہے وہ ہماری زندگی کی ضرورت ہے، میں اس بات کو نہیں کہہ رہا، روپیہ پیسہ کمانا رکھنا اچھی بات ہے، لیکن جب ہم اس کو لالچ کے انداز سے دیکھتے ہیں یا اس کو اپنی انداز سے دیکھتے ہیں تو پھر وہ ہمارے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے کل جو ہے وہ نقصان دہ ہوتے ہیں۔ اور یہ ہم بہت ساری چیزیں دیکھتے ہوئے جب ہم دیکھتے ہیں بہت سارے رشتے میرے عزیزو ٹوٹ جاتے ہیں جب ہم روپے پیسے کو اور شان و شوکت کو اور دنیوی ان خواہشات کو آگے رکھتے ہوئے کرتے ہیں تو وہ رشتے سم ٹائم جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ اگر ٹوٹتے نہیں تو زندگی میں جو ہے کبھی خوشی نہیں آتی۔ جو ایک ایماندار کی زندگی میں حقیقی خوشی ہوتی ہے، ایک ایماندار مسیحی جوڑے کی زندگی میں ہوتی ہے۔ تو ایک حقیقی مسیحی جوڑے کا ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور ایک مسیحی حقیقی جوڑا وہ ہوتا ہے جو یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے، جو یسوع مسیح کو اپنی زندگی کا مالک سمجھتا ہے، جو یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ سمجھتا ہے اور خداوند مانتا ہے۔ تو ان کی زندگی جو ہے وہ خوشگوار اور پرمسرت اور پر رحمت ہوتی ہے۔ خدا بھی یہی چاہتا تھا جب اس نے آدم کے سامنے ہوا کو لایا، تو وہ چاہتا تھا کہ ان کی زندگی خوشگوار اور باعث رحمت ہو۔ تو میرے عزیزو، آج جب شادیاں مقرر کی جاتی ہیں، آج جب شادیاں طے کی جاتی ہیں تو ہمیں اس بات کو بڑے غور سے دیکھنا چاہیے ایک مسیحی ہوتے ہوئے کہ ہم اس شادی کو کس طرح کرتے ہیں۔ کیا ہم اس شادی کو جس طرح کلام ہمیں سکھاتا ہے اس طرح کر رہے ہیں؟ اگر آج ایک حقیقی مسیحی جوڑا اس پاک بندھن میں باندھا جائے گا تو کل جب ان کے بچے پیدا ہوں گے تو وہ حقیقی مسیحی ہوں گے، اور وہ بھی ان اپنے بچوں کی شادیاں جو ہیں اسی طرح کریں گے، ایمانداروں کی طرح، جس طرح کلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اور اسی آیت کو جو لے کر جو ہے پولس رسول افسیوں کے خط میں بھی لکھتا ہے کہ ہم نے جب پیچھے سیکھا کہ ایک جو بیٹا ہے شادی کے وقت اپنے والدین کو چھوڑے گا۔ تو میرے عزیزو، چھوڑنے کا مطلب میں پھر ایک بار دہرانا چاہتا ہوں ان والدین کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے بیٹے کی شادی کی ہے اور وہ ہمیں چھوڑ گیا ہے، وہ اپنی بیوی کی بات مانتا ہے، یا ایک بڑی بات جو ہے نوجوان کرتے ہیں کہ یہ اب بیوی کے نیچے لگ گیا۔ تو میرے عزیزو، یہ بات نہیں ہے۔ یہ ماں باپ کو چھوڑنا، پہلی تو بات ہے کہ ماں باپ کو چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اب ان کو ملے گئے نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم آگے چل کر دیکھتے ہیں تو خدا نے خود جب 10 احکام دیے، شریعت دی، تو وہاں پر لکھا ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کر۔ اور پھر پولس رسول اپنے خطوں میں بیان کرتا ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کرے گا تو زمین پر تیری عمر دراز ہوگی۔
کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، کلام ہمیں اس بات سے آگاہ کرتا ہے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کی عزت کرنی ہے چاہے ہم شادی شدہ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر بیٹا یا بیٹی اپنے ماں باپ کی عزت کرتی ہے، اپنے ماں باپ کی جا کے شادی کے بعد دیکھ بھال کرتی ہے، ان کو ملنے جاتی ہے، ان کی جو ہے وہ اگر وہ بیمار ہیں تو ان کی تیمارداری کے لیے جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کو چھوڑ گئی ہے، یا بیٹا جو ہے وہ ان کو گائے بغائے ملنے جاتا ہے، ان کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چھوڑنے جاتا ہے۔ ہمیں خدا کے حکم کو بھی ماننا ہے، خدا کے حکموں پر بھی عمل کرنا ہے، خدا کے کلام پر بھی جو ہے پورا اترنا ہے، تاکہ ہم ایک حقیقی مسیحی ہوتے ہوئے جب ہم حقیقی مسیحی شادی کے بندھن میں بندھیں تو ہم ایمان میں مضبوط ہوتے جائیں، نہ کہ ہم ایمان میں کمزور۔ تو آج کا جو میرا یہ میسج ہے، میں خدا کے کلام میں سے آپ کو یہ میسج پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شادی جو ہے یہ ایک الہی انتظام ہے، اور جیسے جیسے ہم ایک اس پاک پوتر بندھن میں بندھ جاتے ہیں تو ہمارا خاندان گروتھ کرتا ہے۔ کلام میں بھی جب خدا نے ان کو نر و ناری بنایا تو وہاں پر لکھا ہے کہ تم زمین پر بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو۔ خدا نے خود یہ چاہا کہ یہ زمین پر بڑھے، تو ہمیں بھی بطور والدین ہوتے ہوئے اپنے بچوں کو یہ برکت دینی چاہیے، یہ دعا کرنی چاہیے کہ آپ خاندانی طور پر بڑھے، آپ دنیوی طور پر بڑھے، آپ روحانی طور پر بڑھے اور برکت پائیں۔ تو میرے عزیزو، ہمیں کلام کو فالو کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے، اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اپنے بچوں کے جب ہم رشتے جوڑنے لگیں تو ان باتوں کو، کلام کی سچائیوں کو آگے رکھنا چاہیے، تاکہ ہمارے بچے بھی برکت پائیں اور خدا کے نام کو جلال ملے۔ تو میری دعا ہے کہ آپ میرے ساتھ رہیں اور اس پروگرام کو دیکھتے رہیں اور لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ مسیح میں آپ سب کو سلام، خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔